सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। अगर आप हैं किसी अनदेखी मखलूक के वहम में मुब्तला और जानना चाहते हैं अपने शक की हकीकत, तो हमें कॉल करें इस नंबर पर, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। नाज़रीन गुड मॉर्निंग। नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं कि सफ़र की 5 तारीख़ है और आज हमने ये जो महफ़िल मीलाद सजाई है वो कराची के हालात को देखकर सजाई है। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि क्या करें, कराची के हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं, कराची के हालात कितने ख़राब होते जा रहे हैं, तो इससे बेहतर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती थी। तो हमने कहा ये महफ़िल सजाते हैं, दुआ करते हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए, यहाँ पे हमारे मुल्क के लिए जो हालात है, कहीं आग लग रही है, कहीं पे कत्ल व गारत हो रही है, चोरी हो रही है, दहशत गर्दी हो रही है। तो आज इस महफ़िल में हम दुआ करेंगे और जो घर बैठे लोग शामिल हो रहे हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी शामिल हों और दुआ करें हालात को लेकर, अपने घर के हालात को लेकर। और सूरह माइदा की एक आयत है, उसका तर्जमा पेश करती हूँ कि उसमें है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम इन आयतों पे, कुरान के लफ्ज़ों पे पढ़ते हैं अरबी में, लेकिन ना तर्जमा कभी पढ़ा ना कभी उस पर अमल किया। तो आज से वादा करें कि जब भी आप कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे तो तर्जमा ज़रूर साथ में पढ़ेंगे और तर्जमा पढ़ने के बाद आप लोग उस पर अमल भी करेंगे जो हम अमल करते नहीं हैं। दुरूद शरीफ से हमने शुरुआत की इस महफ़िल की। अब मैं चाहूँगी कि अगर हम पेश की जाए और मैं बताती चलूँ कि आज हमारे साथ गेस्ट में कौन कौन मौजूद है। हमारे साथ हैं फरहाना उवैस साहिबा, अस्सलाम वालेकुम फरहाना आपा। हमारे साथ हैं इम्तियाज़ जावेद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ताबिंदा लारी साहिबा हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं, परवीन आपा हमारे साथ मौजूद हैं और नाज बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। आपके आने का बहुत शुक्रिया सबके। और इस तरफ मेरे साथ हैं ना राशिद, मेरे साथ हैं जवेरिया सलीम, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सादिया रज़ा और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इशरत, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है फ़ायज़ा के बाद हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया कमाल। सबको अस्सलाम वालेकुम। ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ठीक हैं? दुआ में शामिल होंगे, दुआ करेंगे आज पहले मुल्क के लिए फिर अपने हालात के लिए, ठीक है? हमारे हालात, मुल्क के हालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी? तो हम दगर है ना आपसे शुरू करें।
میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے مالک دو جہاں، ایک تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، جائیں تو کہاں جائیں، تیرے در کے سوا مولا، تسکین کہاں پائیں، تیرے در کے سوا مولا، اور اس دنیا پہ ہے تیرے کرم کا سایہ مولا، دامن کہاں پھیلائیں، تیرے در کے سوا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت یہ تھی ہنا راشد، اور دل چاہ رہا تھا یہ حمد ختم ہی نہ ہو۔ اچھا فرحانہ، آپ یہاں پہ موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ یکجہتی اور اتحاد پہ کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
اللہ رب العزت کے پاک نام سے شروع ہے جو کہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، احد ہے، صمد ہے، حی و قیوم ہے، رب ذوالجلال ہے، رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے، جو عذر کو قبول کرنے والا اور ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، اور جو ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہم پر رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمت کی انتہا ہے کہ ہم خطاؤں پر خطائیں کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول پھر بھی فرماتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اسے رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اسے حقیر جانتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقوی اور پرہیزگاری تو یہاں ہے، اور آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، تم بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لو، کیونکہ ایک دوسرے پر ظلم کرنا اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں نے ہدایت دی، اس لیے مجھ سے رہنمائی مانگو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں نے رزق عطا کیا، مجھ سے رزق مانگو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں نے لباس دے دیا، مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم سب اور تمہارے اگلے تمہارے پچھلے ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائیں اور سب پرہیزگار اور تقوی والے بن جائیں تو پھر بھی میری سلطنت کو بڑھا نہیں سکتے، اور اگر تمہارے اگلے تمہارے پچھلے سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائیں تو میری سلطنت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق دیتا ہوں، تو جس کو میں نے عطا کیا وہ میرا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کو کوئی مشکل پہنچی، تکلیف پہنچی تو وہ یہ سوچے کہ اس نے کیا کیا جس کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ ظلم تاریکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ گویا وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں قیامت کے دن انہیں اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہ دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ، کیونکہ یہ وہ بلا ہے جو خون خرابے کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان دوسرے کے مال کو، دوسرے کی عزت کو اپنے لیے حلال سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچاتے رہو، اپنے آپ کو ظلم سے بچاتے رہو اور دوسروں پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں جنت سے دور کر دے گا، اور آپ نے فرمایا کہ جب کسی کا ظلم بہت بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، اسے مہلت دیتا رہتا ہے پہلے، لیکن جب وہ اپنی ان خطاؤں کو نہیں جان پاتا یا اپنی ان خطاؤں کو درست نہیں کر پاتا تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آ جاتی ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم میں ایسے بہت سارے واقعات بتائے گئے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے پکڑا ان بستی والوں کو جو اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھے تو پھر اللہ کا عذاب بہت دردناک اور بڑا دکھ والا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہر لمحے اس دکھ سے بچا کر رکھو، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اور آپ نے فرمایا کہ ہرگز ایسے کاموں کی طرف نہ جاؤ جن سے اللہ رب العزت نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک ایسے مقام سے جو حجر کے نام سے موسوم ہے گزر رہے تھے جہاں پر قوم سمود پر عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیگر صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ یہاں تیزی سے گزرو، یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اس جگہ پر کچھ صحابہ کرام نے ایک کنویں سے پانی لیا اور کچھ آٹا گوندھنا چاہا تاکہ کچھ اپنے کھانے کے لیے کچھ روٹی بنا سکیں یا پانی بھی پی سکیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس آٹے کو اونٹوں کو کھلا دو، پانی کو بہا دو، لیکن اس جگہ کا نہ پانی پیو نہ یہاں سے کچھ کھاؤ، یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ بتایا کہ ان جگہوں سے بھی بچو جہاں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا، ان چیزوں سے بچو، اور اگر وہاں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، توبہ کرتے ہوئے گزرو، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے گزرو کہ وہ تمہیں معاف کرے اور تمہیں سیدھے راستے پر رکھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا بے شک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مفلس میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن نماز کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ اور دیگر بہت ساری عبادات کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن ان میں سے کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی،
کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون کیا ہوگا، اور پھر ان کی وہ تمام عبادات ان سے لے کر ان لوگوں تک دے دی جائیں گی جن کے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کی ہوگی۔ وہ ہوں گے میری امت کے مفلس لوگ۔ اس لیے اپنے آپ کو اس مفلسی سے بچاؤ، یعنی ایک طرف تم عبادت کرتے ہو، دوسری طرف دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہو۔ اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں، اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں۔ آپ نے یہ بات بار بار فرمائی اور کہا کہ اپنے آپ کو ایسی تمام برائیوں سے بچا کر رکھو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ آپ کو باہر سے کچھ لوگوں کے لڑنے کی آواز آئی، اور پھر آواز آئی مہاجرین کو بلاؤ، ایک طرف سے آواز آئی انصار کو بلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں باہر آئے اور آپ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ دو لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے، جن میں سے ایک مہاجر اور ایک انصار تھا۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا کہ مہاجرین ادھر آؤ میری مدد کرو، انصار ادھر آؤ میری مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کس جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے؟ اگر دو لڑکے لڑ رہے تھے تو باقی لوگوں کا فرض تھا کہ وہ آگے آتے، ان کو ایک دوسرے سے دور کرتے، ان کی صلح کراتے۔ یہ میں نے تمہیں کب سکھایا ہے کہ اپنے اپنے لوگوں کو بلاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور وہ بھی ظلم میں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ ظالم کی مدد کرو اور نہ اس طرح سے کہ وہ اور اپنے ظلم میں بڑھ جائے، بلکہ ظالم اور مظلوم کی مدد اس طرح سے کرو کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، اور مظلوم کی مدد اس طرح سے کرو کہ اس پر ظلم ہونے سے روکو، کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ یہی تمہیں میں نے سکھایا ہے، یہی وہ تعلیمات ہیں جن کو تم نے آگے لے کر چلنا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے امتوں میں ایک شخص گزرا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں کس کے پاس جاؤں تاکہ میں اپنے ان گناہوں سے توبہ بھی کر سکوں اور ایک اچھی زندگی گزار سکوں۔ تو لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ دیا، اس راہب کے پاس گیا اور کہا کہ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیونکہ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ وہ شخص غصے میں آیا اور اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ پھر کچھ لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں اس بات پر نادم ہوں کہ میں نے قتل کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ توبہ کروں اور اللہ کے قریب آ جاؤں، تو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ یہاں سے کچھ دور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ان سے رہنمائی حاصل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے اور تم اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکو گے۔ اس شخص نے یہ نیت کی کہ ہاں میں آئندہ ظلم نہیں کروں گا، اور اس جانب چلا جہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے کچھ لوگ موجود تھے۔ ابھی وہ چند قدم چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب فرشتے رحمت کے بھی آ گئے اور فرشتے عذاب کے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کر لی تھی اور اس نے اپنا قدم نیکی کی طرف بڑھا دیا تھا۔ لیکن وہ فرشتے جو عذاب کے لیے تھے، یعنی کہ جو ان لوگوں کو لے کے جاتے تھے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس شخص کو ہم لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے 100 قتل کیے ہیں۔ اب دونوں فرشتوں نے جب آپس میں اس طرح کی تکرار شروع کی تو اللہ رب العزت نے ایک اور فرشتہ ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ طے کر لو کہ اس کے قدم نیکی کے راستے پر چلنے والے راستے پر تھے اور کم تھے یا ظلم کے راستے پر چلنے والے راستے پر کم تھے، اور جو فاصلہ کم ہو اس کو اسی طرف لے جاؤ۔ اور جب ناپا گیا تو پتہ چلا کہ نیکی کے راستے پر چلنے والے قدم بہت کم رہ گئے تھے اور وہ ان کے قریب پہنچنے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو نیکی کے رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے توبہ، یہ ہے استغفار، کہ جب ہم سچے دل سے اللہ رب العزت کے قریب آنا چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیں کہتا ہے کہ تم میرے قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ توبہ کرنے والے کو، استغفار کرنے والے کو اللہ رب العزت اس طرح سے پسند فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص جنگل اور بیابان میں اپنی سواری کے ساتھ جا رہا ہے، تھک ہار کے ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا جانور غائب ہوتا ہے، اور وہ کھانے پینے کا سامان جو اس کے اونٹ پر سوار ہے وہ بھی غائب ہے۔ اب وہ پریشان ہے، دائیں بھاگتا ہے، بائیں بھاگتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہ کسی طرح سے مجھے اپنی سواری مل جائے، اسے کہیں نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ اتنا تھک جاتا ہے اور اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ بس اب موت ہی میرا انتظار کر رہی ہے اور مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ ایک بار پھر آتا ہے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ شاید اب میں مرنے کے قریب ہوں، اور ابھی وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کی سواری اس کے سامنے آتی ہے، اور اس کا وہ توشہ بھی اس پر ویسے ہی موجود ہے جس میں کھانے اور پینے کا سامان ہے، اور وہ پانی پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جس طرح سے وہ اپنی اس کھوئی ہوئی سواری کو حاصل کر کے خوش ہوتا ہے، اس طرح سے تمہارا رب
اس وقت خوش ہوتا ہے جب تم اس سے رجوع کرتے ہو، تم توبہ کرتے ہو، تم استغفار کرتے ہو. تو اس لیے اپنے آپ کو ظالموں میں سے ہونے سے بچاؤ، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، بے شک وہ تمہارا منتظر ہے. نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کو اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے پاس آئے اور توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں، جو استغفار کرے میں اس کی استغفار کو قبول کروں، اس کو وہ عطا کروں جو وہ چاہتا ہے. اور ہم سو رہے ہوتے ہیں، نہ ہمیں رات کو عبادت کرنے کا کوئی ہوش ہوتا ہے، نہ ہمیں فجر پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے جو میرے پاس آئے، میں اس کو معاف کر دوں، اس کی توبہ کو قبول کر لوں. نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے توبہ کر لو اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے قریب آ جائے. اللہ رب العزت سے توبہ کر لو، کیونکہ جب موت کا فرشتہ تمہارے قریب آ پہنچے گا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے اپنے آپ کو ظلم کرنے والوں سے بچاؤ، ظالموں میں سے بچاؤ، اور ہرگز دوسروں کے اوپر ظلم نہ کرو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو ایک عمارت کی مانند ہے، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سنبھالے ہوئے ہے، بالکل اسی طرح سے مومن ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور ہمیشہ مسلمان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، کام آنے کے لیے ہے. اس لیے اپنے آپ کو متحد رکھو، اپنے آپ کو متفق رکھو، اپنی شفقتوں میں، اپنی محبتوں میں ایک دوسرے کے کام آؤ، اور اپنے آپ کو بھلائی کے راستے پر رکھو، نرمی کے راستے پر رکھو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نرمی اپنے اندر پیدا کرو کہ یہ تمہارے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے، اور نرمی بھلائی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور سختی تمہارے اندر بدصورتی پیدا کر دے گی، اور یہی بدصورتی تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گی. نرمی لے کر آؤ، خوبصورتی لے کر آؤ، کیونکہ نرمی اللہ رب العزت کو پسند ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں 100% ہیں، جن میں سے 1% اس نے دنیا کو عطا کی، جس میں انسان، جانور، جن، دیگر نباتات اور بہت ساری چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں میں سمیٹا ہوا ہے. اور یہ وہی رحمت ہے 1% جس میں ایک انسان بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے اور ایک جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 99% جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ اس نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھی ہے، کہ جس وقت اس کے بندے اس کے حضور پیش ہوں گے تو وہ اپنی رحمت سے ان کو نوازے گا، اور وہ ان تمام لوگوں کو بخش دے گا جس نے اللہ تعالیٰ سے کبھی توبہ کی تھی، استغفار کی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میرے گناہوں کو بخش دے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں، چاہے وہ بہت چھوٹا سا ہی ہو، ظلم پھر بھی ظلم ہے، اور اپنے آپ کو نرمی کی طرف لے کر آئیں تاکہ ہم جنت کے راستے کی طرف چل سکیں. آمین. فرحانہ بہت خوبصورت. اور اب میں سوچ رہی تھی کہ مطلب توبہ خدا بھی معاف کر دیتا ہے، اگر 100 قتل کرنے والے کو خدا معاف کر دیتا ہے تو ہم انسان اپنی ایک چھوٹی سی غلطی معاف نہیں کرتے. اب میرا خیال ہے کہ ناز یہی ریزن ہے جو ہمارے حالات ہیں ملک کے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، آگ لگا دینا، جلا دینا، شاید ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو بھولتے نہیں. مزید آپ سے بات کریں گے اور آج کل کے حالات کا ذمہ دار کون ہے وہ ناز بلوچ سے، لیکن بریک کے بعد اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم سنیں گے جویریہ سلیم سے ایک خوبصورت نعت. سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، آپ کو یاد کر لیا قلب کو شاد کر
قلب کو شاد کر لیا میں نے جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ بس تمہارا یا رسول اللہ غم کا مارا غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ بس تمہارا ہوں یا رسول اللہ المدد یا کریمی آقائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی بے قصوں کے لیے سہارا ہے ڈوبتوں کے لیے کنارہ ہے بے قصوں کے لیے سہارا ہے ڈوبتوں کو منظور ہے کیوں نہ ہو دیوار ادھر میں اجالے 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 کیوں نہ ہو دیوار ادھر میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. آپ سب سے معذرت میرا گلا تھوڑا صحیح نہیں ہے لیکن نعت کیونکہ دل سے پڑھی جاتی ہے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان
سبحان اللہ, بہت خوبصورت. کرن ناز نے ابھی ہمیں جوائن کیا اور بہت خوبصورت آواز ہے. اچھا, اور یہ پریشان ہو رہی تھی کہ میرا گلا ٹھیک نہیں ہے, تو ہم نے ایک جملہ بولا اور ہم نے کہا کہ نعت جو ہے نا وہ ہمیشہ گلے سے نہیں دل سے پڑھی جاتی ہے. تو اب میں بھی ہمیشہ کوشش کرتی ہوں, جبکہ مجھے بالکل بھی میری آواز اچھی نہیں ہے, اور آج شاید میں بھی, ٹھیک ہے نا سہیل بھائی, تو آج میں بھی نعت پڑھوں گی. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, MQM سے تعلق رکھتی ہیں ہیر سوہو اور ناہید. السلام علیکم ہیر, ہمیشہ ہر میلاد میں آپ ہوتی ہیں. ہیر پائک بہت خوشی ہوئی کہ اس وقت جہاں پر بہت سارے چینلز مختلف ایشوز پہ کرو, لیکن جو ملک کی صورتحال ہے, جو شہر کی ہے, جو صوبے کی ہے, اس میں ہمیشہ سامان نے کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر پروگرام کرے. اور اس نعت کا یقیناً اس کے ویوز لاکھوں کروڑوں میں دیکھنے والے, شاید کسی ایک کی دعا لگے اس شہر میں انشاءاللہ امن, اس ملک میں امن آ جائے. تو بہت اچھا لگا, اور بہت اچھی کاوش ہے سما چینل کی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس شہر کے جہاں امن ہوگا تو ہم لوگ ہوں گے, امن نہیں ہوگا تو اس سے خوبصورت محفل ہم سجا نہیں سکتے تھے, اس سے خوبصورت کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور ناہید ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم, آج آپ پہلی دفعہ ہمارے پاس تشریف لائی ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور ملک کے جو حالات ہیں, اور ہم ایک نہیں ہیں, ہم میں اتحاد نہیں, یکجہتی نہیں ہے, اور صبر نہیں ہے, تو اس پہ یہ شو کیا جا رہا ہے, اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے سب؟ وعلیکم السلام سنم, آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت مبارکباد. اتنا روح پرور اور اتنا پرنور پروگرام آپ نے یہاں پر سجایا ہے, اور جس سے ہمیں بھی فیض حاصل ہوا ہے کہ ہم نے بھی یہاں شرکت کی ہے. اور آج امن کی ضرورت جتنی اس شہر کو ہے, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں رہی ہے. امن, بھائی چارے, یکجہتی, رواداری, جو چیزیں ہم میں کم ہو گئی ہیں, اب یقیناً ہم دعائیں بھی کریں گے, اپنی کوششیں بھی کریں گے. صرف دعا سے بھی کام نہیں ہوتا ہے, کوششیں بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں. تو یہ دونوں کمبینیشن کے ساتھ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اس شہر میں امن آئے گا. ہم سب اور ناظرین آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں, اور اپنے لیے کوئی بھی دعا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کا نام لے کر یہاں پہ دعا کریں گے. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شمائلہ ناصر نے. السلام علیکم شمائلہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور شمائلہ اگر آپ کی نعت اب دوبارہ ہو جائے, ہاں کوئی ایشو نہیں, بالکل آپ وہاں پہ بیٹھ کے. حالات کی مناسبت سے دعائیہ کلام میں چاہ رہی تھی پیش کرنا. جی. مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم, میرے مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم, میرے مولا کرم 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 ہو کرم. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا, مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے, دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. ہم تیرے در سے جائیں کہاں, تو ہی سنتا ہے سب کی دعا, تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم ہو کرم,
میرے مولا کرم ہو کرم. ہم کے مجبور و بے حال ہیں، ہم کے رنجور و بیزار ہیں، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس. ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ایک پل میں ہو آنکھیں نم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. جائے تو کہاں جائے تیرے در کے سوا مولا، تسکین کہاں پائے تیرے در کے سوا مولا. اس دنیا پہ ہے تیرا کرم ہی مولا، دامن کہاں پھیلائے تیرے در کے سوا مولا. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. کچھ ہے اور واقعی مجھے اس وقت ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہم واقعی اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں کہ کچھ کرم کرتے ہیں، اور جب تک ہم اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے، وہ بھی دیکھ رہا ہے ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے. ہم بولتے کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں. نام کے ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ضرور ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ کے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. لیکن آج لاکھوں لوگ اس وقت گھر پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا، کسی نے بات کی کہ یقیناً کسی ایک کی تو دعا پوری ہوگی. آج دل سے دعا مانگیں، دل سے توبہ مانگتے. جب وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے، دل سے دعا مانگے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی جھولی نہ بھرے، آپ کا دامن نہ بھرے؟ تو آج بات یہ بھی ہے سنم کہ دعا بھی صرف عزائم کا ساتھ دیتی ہے. دوائے درد بھی ڈھونڈو، فقط دعا نہ کرو. تو ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ عمال بالکل، ہم وہی کہتی ہوں، ہم بولتے کچھ اور ہیں، عمل وہ نہیں ہوتے. اچھا، ایک بہت سینئر نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہے، عشرت. تو عشرت، آپ سے ریکویسٹ کروں گی. جس حوالے سے آج یہ پروگرام ہو رہا ہے اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، تو ہم دعا کریں گے. قصیدہ بردہ شریف پیش کرنا چاہوں گی اور اس کے صدقے میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے، تمام رنج و غم، تمام مصیبتیں دور ہوں اور اس ملک میں امن و امان کا گہوارہ ہو. عشرت، آپ وہاں پہ آئیں گی یا آپ نے؟ ہاں مجھے بتا. ٹھیک ہے. نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. عرب میں چاند نکلا تھا، نہ کوئی چاند ایسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین و
सैयदुल कौनैनि वसक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। या मोहम्मद दो जहां के आप ही सरदार हैं। या मोहम्मद दो जहां के आप ही सरदार हैं। शाह जिन्नो इंस भी और महतरे अरबो अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। वो हबीब ऐसे हैं जिनसे है शफाअत की उम्मीद। वो हबीब ऐसे हैं जिनसे है शफाअत की उम्मीद। वक्त हौलो खौफ में पेश आए जब रंजो अलम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। ऐसा लगता है यही अल्लाह को मंजूर है। अल्लाह 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 अल्लाहू। अल्लाह को मंजूर है। अल्लाह 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 अल्लाहू। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे समार के साथ। और आज हमने महफ़िल मीलाद यहाँ पे सजाई है। बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया। PTI से हमारे साथ हैं यहाँ पे नाज बलोच, और नाज से मैं बात करूँगी। नाज, पहले मुझे ये बताएं कि हालात ख़राब होते हैं, यहाँ कहीं पे धमाका होता है, आग लगती है, उस वक्त हमारी पार्टीज़, हमारी हुकूमत, वो लोग कहाँ होते हैं? अपनी मदद आप भी क्यों करनी होती है? लोग खुद अपने प्यारों को उठा रहे होते हैं, उसमें कहीं लेट भी हो जाते हैं, किसी की शहादत हो जाती है सिर्फ देर से। तो ये क्या है? ये सब कब ठीक होगा? रहीम सनम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और ये जो दुरूद की महफ़िल होती है और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो महफ़िल बैठती है, ये महफ़िल नसीब होती है किस्मत वालों को। और जो लोग चुने हुए होते हैं इस ज़िक्र के लिए, बैठने के लिए और इस महफ़िल के लिए, तो ये अल्लाह ताला की सिलेक्शन है। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं बैठी, ये हीर बैठी हैं, आप सब हम बैठे हैं। ये हमारी तरफ आज ये नेकी का अमल हमारे हिस्से में आना था, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। और देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में कौन सा इंसान बड़े आसानी से चला जाएगा और किसका हिसाब नहीं होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने गुनाहों को याद करके रोता हो, उसका हिसाब यकीनन कम होगा और वो जन्नत में आसानी से जाएगा।
آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں مسلمان کی ڈیفینیشن اور مسلمان کی جو تعریف ہے وہ وہی جانتا ہے جو درد رکھتا ہو, جو اپنے رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے دکھوں کا مداوع کرتا ہو. وہ انسان, ہم اپنے آپ کو شاید آج انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں رہے ہیں, کیونکہ ہم خون دیکھتے ہیں, ہم دکھ دیکھتے ہیں, مسکین کو دیکھتے ہیں, مفلس کو دیکھتے ہیں, یتیم کو دیکھتے ہیں, لیکن احساس ہمارے دلوں سے کہیں بہت دور جا چکا ہے. اور دل جو ہے وہ پتھروں کی طرح سخت ہو چکے ہیں. اب ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے, اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ایک اچھا انسان تو ہم اپنے آپ کو پہلے بنا دیں, پھر ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہوں گے. اور آپ نے درست فرمایا کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے قتل و غارت ہو رہی ہے, لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ گزر کے چلے جاتے ہیں, بے حسی کا ماحول ہے. تو یہ انسان کے اندر جب اللہ سے توبہ ہم کریں گے, جب ہم اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے, ہم سب خطا کے پتلے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. ناز ایک بات اور کہ ایسے اگر لاشیں پڑی ہوتی ہیں, کچھ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ عوام آگے بڑھتی ہے, لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اس وقت میں حکومت کی بات کر رہی ہوں, جی پولیٹیشنز کی بات کر رہی ہوں, وہ آخر میں فری ہو کے اپنے کاموں سے اس وقت پہنچتے ہیں, ان کی تو ذمہ داری ہے, ان کو ہم لوگ چنتے ہیں. جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے. یہاں پہ جس عوام کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ ناپ تول میں جو عوام جو ہے, جو لوگ انصاف نہ کرتے ہوں, جہاں عدل نہ ہو, جہاں انصاف نہ ہو, تو ہم کیا ایک دوسرے سے توقع کریں. ہم اپنے آپ کو درست کریں. میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے حکمرانوں کے دل بھی نرم کرے گا, اللہ ہمارے حکمرانوں کے دل بھی نرم کرے گا اور ان کے دلوں میں بھی احساس پیدا کرے گا. ہم اس محفل کو آگے بڑھائیں گے. یہی بات اگر میں کرن میرے ساتھ میں نے کہا گے کرن سے پوچھوں کہ جیسے ناز نے کہا جیسی عوام ہوتی ہے لیڈرز کی وہ خود ہی ویسے چنتے ہیں, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ہاں اس میں صداقت ہے 100%. جو ہم ہیں ہمارے بیچ میں سے ہی حکمران چاہتے ہیں نا. آپ کی بات پہ ایک چھوٹا سا میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. جب آپ نے یہ بات کہی کہ صنم نے جب آپ سے پوچھا کہ حکمران کیوں دیر سے پہنچتے ہیں, تو حکمران خبریں سننے کے بعد پہنچتے ہیں, اس سے پہلے عوام وہاں پر پہنچ جاتی ہے, یا دوسرے دھماکے ہونے کا انتظار کرتے ہیں, دونوں دھماکے ہو جائیں تو پھر جائیں, کیونکہ کنٹینیوٹی ایک ہوتی ہے نا. تو اور جو آپ نے یہ بات کی کہ حکمران ہمارے بیچ میں سے ہی ہوتے ہیں, جو ہم ہوتے ہیں, اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم بھی وہی ہیں, لیکن حکمران ہمیں بھی کرسی ملے گی تو شاید ہم بھی ویسے ہو جائیں. بالکل وہی ہوں گے, لیکن کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہیں, ہمارا جو اندر ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں, ہماری مینٹیلٹی کیا ہے, ہم دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. مطلب میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو چیز میں اپنے لیے سوچ رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے نہیں سوچوں گی. میرے پاس جو کچھ ہوگا میں چاہوں گی کہ پہلے میں اپنے اوپر لگا لوں, اس کے بعد اگر کچھ بچے گا تو وہ میں تھوڑا بہت صنم کو دے دوں گی. تو ڈیفینیٹلی یہی چیز ہے, کیونکہ حکمران ہمارے ہی بیچ میں سے ہوتے ہیں, تو اس میں تو کوئی بھی دوراہا ہے ہی نہیں کہ وہ الگ ہوں گے یا وہ کوئی اسپیشل پرسنالٹی ہوں گے. ہاں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں, شاید آنے والی حکومتوں میں بھی کچھ بہتری آ جائے. اور ہمارے پاس شاید آپشنز بھی بہت کم ہیں کہ کس کو ہم لوگ چنیں, ہمارے پاس آپشنز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آپشنز ہی نہیں ہے. جی اچھا, بالکل ہے ہی 4 آپشن, انہی میں سے ایک کو چننا ہوتا ہے. کہ ہمارے معاشرے میں اتنا دکھ, کیونکہ آئی ایم اے سوشل پرسن, ہمارا تو کام یہی ہے لوگوں کے ساتھ مل کر دیکھیں ان کے مسائل کیا ہیں. ہمارے معاشرے میں اتنا دکھ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ قریب جا کے وہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں جو 2 وقت کی روٹی کھاتا ہوں اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ان کو میں دے دوں. احساس نہیں ہے, احساس نہیں ہے. جب سے میں نے شوز کرنا شروع کیا اب مجھے پتا چلا کہ دنیا میں کتنا غم ہے, کتنا دکھ ہے, ہم کتنے خوش نصیب ہیں, اور ساتھ میں ناشکرے بھی ہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمارے پاس حیدرآباد سے کالر ہے روشنی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے صنم؟ بالکل ٹھیک ہوں. آپ روشن بات کر رہی ہیں؟ روشین, اوکے. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے. بالکل ٹھیک ٹھاک. روشین, کیا دعا کروانا چاہیں گے اپنے لیے؟ پہلے تو میں آپ کے سیٹ کی تعریف کر لوں نا, کتنا خوبصورت سیٹ لگایا ہے آپ نے. آج تو خوبصورت ہونا ہی تھا, آج تو خوبصورت لگنا ہی تھا. جی بہت شکریہ. گلاب کے پھولوں کے ایسے لگ رہا ہے گھر میں مہک آ رہی ہے, اتنا اچھا لگ رہا ہے. سبحان اللہ, مطلب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے, محفل آپ کے گھروں تک پہنچ چکی. ہاں بہت بہت اچھا لگ رہا ہے. میں دراصل دعا کروانا چاہ رہی تھی, 3-4 دعائیں اگر آپ کروا دیں تو.
अच्छा ठीक है। एक हाँ तो मेरे हस्बैंड की जॉब के सिलसिले में जरा उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, यानी प्रमोशन का है। ओके। और दूसरी मैं अपनी अम्मी के लिए, वो ठीक नहीं रहती हैं आजकल, और मेरी भाभी, ठीक है। और यानी हमारे अम्मी का घराना पता नहीं क्या हो गया है कि कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है, बहुत प्रॉब्लम होते ही होते हैं उस घर में। ठीक है। और मेरे बच्चों के लिए आप खास तौर से स्पेशली दुआ करवाइएगा, ये मेरी दुआएं अगर आप करवा दें तो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रोशीन। ये रोशीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगी जो हम अभी बात कर रहे हैं कि हुक्मरान ऐसे और अवाम ऐसे, मेरा ख्याल है एक तो हम कोई शायद राह फरार ढूंढ रहे होते हैं और हम कहते हैं जी अवाम ही ऐसे हैं तो हमने क्या कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम करना ही नहीं चाहते, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं, हम अवाम हों या दूसरे लोग जो भी इसमें शामिल हैं, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि उनको हुक्मरान चुनो जो दीन को ज़्यादा जानने वाले हों। तो हम क्यों नहीं उनको हुक्मरान चुनते जो दीन को जानने वाले हैं? हमारा क्राइटेरिया क्यों चेंज हो गया है? हमें अवाम को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि उन लोगों को चुनो जो कुरान और सुन्नत का इल्म रखते हैं और जो उसके मुताबिक लोगों को लेकर आगे चलना चाहते हैं और लोगों को सहूलत देना चाहते हैं। सिर्फ एक जुमला कह देने से कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, ये एक राह फरार है, ये कोई हल नहीं है मसले का। हमें हल की तरफ आना चाहिए बजाय इसके कि हम ऐसे रास्ते हम वो, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हम अपनी वो जो कहते हैं बड़ी कि इसकी टोपी उसके सर वाली बात है, हम हुक्मरानों पे रखते हैं, हुक्मरान हम पे रखते हैं, तो बात ही खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। अच्छा जी, हम अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हैं और रोशीन के लिए, घर बैठे जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके हस्बैंड के लिए, उनकी वालदा भाभी के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। और समरीन हमारी कोऑर्डिनेटर जो हमेशा ऑडियंस हमें ला के देती थी, अब उनकी शादी हो गई है तो अब वो हमारे साथ काम तो नहीं करी, लेकिन उन्होंने कॉल करके कहा है कि शाहाना को कि हम उसके लिए दुआ करें, तो हम भी यकीनन दुआ करेंगे और दिल में दुआ है ना तो खुदा तो सुन ही रहा है। और मैं चाहूँगी कि मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है शाहाना, उसकी दिल की काफ़ी मुरादें हैं तो उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अच्छा, अब हम आपकी तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद इम्तियाज़ आपा आपकी तरफ आएंगे, बल्कि ताबिंदा आपा आपकी तरफ आएंगे, लेकिन पहले हम इनकी तरफ बढ़ते हैं, सादिया रज़ा की तरफ। बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। और हम हैं गुनाहों में डूबे हुए, हम हैं गुनाहों में डूबे हुए, जैसे है निभाओ, जैसे है निभाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। और महशर में होगा लब पे यही, महशर में होगा लब पे यही, महशर में होगा लब पे यही, कि हमको बचाओ, हमको बचाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी। और सदका अपने नवासों का, सदका अपने नवासों का, मौला सदका अपने नवासों का, दुखड़े मिटा
मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी और डूब रही है नैया मोरी डूब रही है नैया मोरी डूब रही है नैया मोरी तुम पार लगाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी और हमको बना के दर का फकीर हमको बना के दर का फकीर मौला हमको बना के दर का फकीर वक्त जगाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी जैसे है निभाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत सादिया, और जैसे भी है निभाओ मक्की मदनी, बहुत खूबसूरत। तो इम्तियाज़ आपा, अगर आपकी तरफ बढ़े और सब्र पे क्या बयान पेश? जी बिल्कुल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं भी अपने तमाम शुरकाए महफ़िल की जानिब से समा की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हर कड़े वक्त के मौके पर इस तरह की महफ़िल का इनेकाद किया। अल्लाह पाक इनकी इन काविशों को अपने महबूब के सदक़े से कबूल व मंजूर फरमाए, और जिस मकसद के लिए ये महफ़िल सजाई गई है कि मुल्क के हालात बेहतर हों, किसी की दुआ कबूल हो जाए, तो हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक अपने हबीब के ज़िक्र के तुफ़ैल इस दुआ को कबूल फरमाएगा, इस महफ़िल को कबूल फरमाएगा। तारीफ का हकदार है वो खुदाए रब्बुल इज़्ज़त, जो रहमान है जो रहीम है। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा, तेरे वजूद की है गवाही चमन चमन, तेरे वजूद की है गवाही चमन चमन, जाहिर कहाँ कहाँ न हुआ रंगो बू में तू, जाहिर कहाँ कहाँ न हुआ रंगो बू में तू। अक्सर ये सोचता हूँ कि मौजे नफस के साथ शहरग में गूंजता है लहू या लहू में तू, शहरग में गूंजता है लहू या लहू में तू। अरबों खरबों दरूदो सलाम हो अहमद मुश्तबा मजहरे किबरिया नूरे मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर, आपके आबाब पर, आपके आशिकों पर। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारी कौम के साथ बहुत से अलमियां हो चुके हैं। हम बात करते हैं कि मिन हैसुल कौम
ہمارا وجود اس طرح کا ہو چکا ہے، کردار ایسا ہو چکا ہے، اعمال ایسے ہو چکے ہیں، واقعی ایسا ہی ہے۔ اور بات جب صبر کے ساتھ آئے منسلک ہو کر، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد مانگو اللہ سے ان دو وسیلوں کے ساتھ، ایک صبر اور برداشت اپنے اندر پیدا کرو اور ایک نماز کو ذریعہ بنا لو۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ غور کریں، جنہیں اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، جنہیں اللہ کی رفاقت حاصل ہو جاتی ہے، گویا انہیں اللہ کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے، ان کی اس وجود پر اللہ کی صفات کا رنگ آ جاتا ہے، جو حضور نے فرمایا تھا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے آپ کو رنگ لو اللہ کی صفات کے ساتھ۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ ہے الصبر نصف الایمان، کہ برداشت نصف ایمان ہے۔ یہ صبر ہمیں کن کن مواقع پر کرنا چاہیے اور اس کی اقسام کیا ہیں، ان پر بات کرنے سے قبل مولا کائنات علی حیدر کرار کا ایک قول آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبر کو ایمان میں ایسی ہی حیثیت حاصل ہے جیسے سر کو بدن کے ساتھ۔ اور غور کرو کہ اگر سر نہ ہو تو بدن انسان نہیں کہلایا کرتا، نہیں اگر انسان میں صبر نہ ہو تو گویا اس کا ایمان ہی نہیں، ایمان مکمل ہی نہیں۔ صبر در حقیقت اللہ سے تعلق کی علامت ہے، جس کا جتنا تعلق اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق، پیار کا تعلق، عشق کا تعلق، بخدا اسی میں برداشت بھی ہے، اسی میں صبر بھی ہے، اسی میں حکمت بھی ہے، اسی میں اخلاق حسنہ بھی ہے، اسی میں معاف کر دینے کا حوصلہ اور بہادری بھی ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس وقت ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، کس وقت مظلوم کی مدد کرنی ہے، کس وقت برداشت کرنا ہے اور کس وقت جرأت اور حوصلہ دکھانا ہے۔ یہی صبر جب نفسانی خواہشات پر کیا جاتا ہے تو عفت و حیا بن کر سامنے آتا ہے۔ یہی صبر جب جرأت اور بہادری دکھانے کے موقع پر کیا جاتا ہے تو دلیری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہی صبر جب حقدار کو حق دینے پر کیا جاتا ہے تو عدل بن کر سامنے آتا ہے۔ یہی صبر جب اپنا حق چھوڑ کر ایثار اور احسان کے مقامات پر فائز ہوا جاتا ہے تو بے شک یہی صبر ہے جو انسان کو اللہ اور اللہ کے حبیب کا مقرب بنا دیتا ہے۔ جن کو رضائے یار کا گر آتا ہے، جن کو رضائے یار کا گر آتا ہے، ان کو جہاں کی سلطانی کا ہنر آتا ہے، کہ جن کا مقصود اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا ہو جاتا ہے، بے شک انہیں جہاں کی سلطانی کا اعزاز عطا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آج کے اس معاشرے میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہلے سمجھنا ہے اور اس کے بعد انہیں ادا کرنا ہے۔ اپنا ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر مختص کر لیجیے۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، قدم اٹھائیں، حرکت دیں، بولنے لگیں، گفتگو کریں، کہیں ملنے کے لیے جائیں تو ایک بات، ایک نیت آپ کے ذہن میں ہو کہ میرے اس ملنے کا مقصد، میرے اس کام کا مقصد سوائے اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کے اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور میں مختصر کروں تو کم از کم دن میں 10 بار یہ کہا کریں، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ آپ کے دنیا کے کاموں میں برکت آ جائے گی، دنیاوی کام بھی عبادت بن جائیں گے۔ دوسرا میں کہوں گی کہ اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم ہر معاملے میں حضور کے اسوے کو، سیرت کو کیوں نہ سامنے رکھیں، تو اخلاق حسنہ کو سامنے رکھیں۔ حکمت اور دانائی کی دعائیں مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بہتر فیصلوں کی قوت عطا فرمائے۔ جب بھی فیصلے کی ضرورت پڑے تو ہم خیر پر فیصلہ کر رہے ہوں، حق کی بنیادوں پر فیصلہ کر رہے ہوں، ہمارے فیصلے خود غرضی پر مبنی نہ ہوں، حرص و حوث پر مبنی نہ ہوں، تکبر پر مبنی نہ ہوں، بغض، کینہ اور نفرتیں دیے ہوئے نہ ہوں۔ تو اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے۔ دوسروں کو معاف کر دینے کی پالیسی پر عمل کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے تو وہ سارے معاشرے پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے روکیں کہ اگر کسی نے شر کیا ہے تو بے شک اللہ دیکھنے والا ہے۔ اگر آپ خیر کریں گے تو اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔
من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اللہ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حقداروں کو حق ادا کریں۔ ہماری گھروں کی چار دیواریوں کے اندر نفرتیں ہیں، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے روادار نہیں رہے، تو آپ گھر کی چار دیواری کے اندر سے شروع کریں۔ حقدار کو حق دیں، ہر رشتے کو عزت دیں، احترام دیں، محبت دیں۔ پیار کا ڈپو کھول لیجئے۔ جو چیز پورے معاشرے میں نہیں ہے وہ کیا ہے؟ محبت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے محبتوں کو بانٹنا شروع کیا، یہی قوم ہے، یہی اللہ کو منظور ہے۔ اللہ 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 اللہ، آپ کی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے سما کے ساتھ، اور آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے ملک کے حالات دیکھ کے آج دعا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں، جیسے مجھے ایک حسن رضا کے لیے میسیج آیا کہ ان کے لیے دعا کروائیں، ان کی جو صحت و ناساز ہے ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اور شکیلا نے مجھے میسیج کیا ہے جو کہ میری فرینڈ ہے کہ میں اس کے لیے دعا کرواؤں اور اس کی امی کے لیے، تو آخر میں دعا ہوگی۔ میں کوشش کروں گی جتنے نام لے سکوں، اور گھر بیٹھے لوگ جنہوں نے ابھی یہ نام سنے ہیں پلیز ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اور ابھی ہم بریک میں مستی بھی کر رہے تھے، بات بھی کر رہے تھے، یہی اس محفل کی خوبصورتی بھی ہے۔ یہاں پہ میں بول رہی تھی ناز بلوچ کو، ہیر کو اور ناہید کو، میں نے کہا دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، آپ لوگوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم آج ساتھ بیٹھی ہے، تو یہ خوبصورتی ہاں کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ہماری امید ہے کہ جب ملک کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرنا ہوگا یہ ہمیشہ ساتھ ہوگی۔ ہاں جی، ہم اللہ کرے واقعی ہم سب لوگ اس طرح ایک ساتھ ہو جائیں، یکجہتی ہو، اپنائیت ہو، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا اور عنقریب آئے گا، اور میں وہ دن دیکھ کر ہی مروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، دعا کیجیے گا۔ اچھا جی، امتیاز آپا آپ سے شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی اس محبت کی کہ جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں رہی۔ بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں مگر ایک قحط پڑ گیا ہے اخلاص کا اور آپس میں پیار اور محبت کا۔ تو وہ جو میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس کی جو لسٹ تھی اس میں دو چیزیں رہ گئیں کہ ہمیں تحمل سے کام لینا ہے تاکہ ہماری شخصیت میں حلم اور بردباری آئے۔ یہ صبر سے آئے گا۔ یاد رکھیں کہ آزمائشیں اور نوازشیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ پر جتنی بڑی آزمائش ہے تو خیال رکھیں کہ اب نوازش بھی اللہ کی بہت بڑی آئے گی۔ جب یہ خیال رہتا ہے انسان کو تو انسان مغموم اور پریشان نہیں ہوتا۔ دنیاوی معاملات اپنے رب پر چھوڑ دیجئے، ایثار اور احسان سے کام لیجئے۔ یہ ایثار اور یہ احسان کیا ہے کہ مجاہدین پانی نہیں پیتے وقت نزابی، کہ دوسرے کو پانی مل جائے کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ ہم نے وہ ایثار اور احسان چھوڑ دیا کیونکہ ہم میں عدل نہیں رہا۔ تو پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اقدار کو حق دیں، اس سے اور آگے بڑھیں۔ اگر اللہ کا قرب چاہیے کہ بے شک مومن کی منزل ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اسے محبوب خدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا ہو جائے۔ تو جب آپ کی نگاہوں میں یہ اتنی بڑی منزل ہوگی تو کردار درست ہوگا، عمل درست ہوگا۔ اس پر انعامات کیا ہیں بات ہوتی ہے۔ ایک بات تو میں نے کی ان اللہ مع الصابرین، ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، پیار کرتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور جب بات صبر ہی کی آئی تو اللہ رب العزت نے نوازشوں اور عنایتوں اور انعامات کا قرآن میں یوں ذکر کیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں ان پر، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ صلوات بھی مہربانیاں، رحمانیت اور رحیمیت اور اس کے کرم کو ظاہر کرتی ہیں، اور رحمت بذات خود اس لفظ کی صورت میں بتا دیا کہ تمہیں اللہ پاک اپنی رحمتوں کے، اپنی انوار اور تجلیات کے اس دائرے میں لے لے گا۔ یہیں پر بس نہ کیا بلکہ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں اتنے انعامات ہیں تو جنت میں وہ اعلیٰ مقامات ان صابرین کے لیے کیوں نہ ہوں گے جو اللہ کے ساتھ ہوں گے، جنہیں اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ اور اللہ کا پیار دنیا میں ہی عطا ہو جائے گا۔
اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے پیار کا تعلق بحال ہو جائے، تاکہ ہم اپنے وقار اور اپنی عظمتوں کے ساتھ من حیث القوم اٹھ کر کھڑے ہو سکیں۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ امتیاز جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور اب میں فائزہ سے ریکویسٹ کروں گی۔ مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، صدقہ لی حسنین کا لے کر، صدقہ لی حسنین کا لے کر، کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، صدقہ لی حسنین کا لے کر، کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، ناز ہے جن پر سب نبیوں کو، ناز ہے جن پر سب نبیوں کو، ایسے سخی داتا ہے وہ تو، ایسے سخی داتا ہے وہ تو، مانگنے والے کو کرتے ہیں، مانگنے والے کو کرتے ہیں، پل میں مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، واسطہ خاتون جنت کا، واسطہ شبیر و شبر کا، واسطہ شبیر و شبر کا، واسطہ پیارے اصحابہ کا، واسطہ پیارے اصحابہ کا، مشکل میری ٹال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، خواجہ قطب فرید کا صدقہ، صابر نظام الدین کا صدقہ، صابر نظام الدین کا صدقہ، داتا ہجویری کا صدقہ، داتا ہجویری کا صدقہ، جھولی میں دو ڈال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، صدقہ لی حسنین کا لے کر، صدقہ لی حسنین کا لے کر، کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال۔ بہت خوبصورت فائزہ، سبحان اللہ۔ تابندہ آپا، آج ہم سب جمع ہیں یہاں پہ، ایک بات، ایک شعر مجھے سبی رحمانی کا یاد آ رہا ہے کہ تلخ گفتار کا ماحول بدلنے کے لیے، تلخ گفتار کا ماحول بدلنے کے لیے تذکرہ آپ کے اخلاق کا کھل کر لکھیں۔ تو جب ہم یہاں جمع ہیں اور آپ کے اخلاق میں فرحانہ نے بتایا اور امتیاز نے بتایا کہ صبر، حلم، عفو درگزر، معافی، یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو ایک مہذب معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور جب محبتیں ہوتی ہیں
जहाँ तक हम माफ़ी की बात करते हैं, तो अगर माफ़ी की सिफत देखते हैं तो ये खुदाई सिफत कि नबी करीम से माफ़ी की सिफत देखनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा हज्जतुल विदा का मौका था, उस वक्त आप देखिए जो उन पे पथराव करते हैं, जो उन पे जुल्म करते हैं, वो आप उनके लिए खैर के कलमे इस्तेमाल करते हैं। चूँकि अब वक्त कम है और हमारी स्कॉलर्स ने बहुत अच्छा माशरे की अच्छाइयों को और दीन की बातों को आपके लिए बयान कर दिया है। हम चूँकि इस हवाले से यहाँ जमा हुए हैं कि उमूमी तौर पर मुल्की हालात के लिए और ख़ुसूसी तौर पर कराची के लिए, किसी ने कहा कि तस्कर हालात शहर के गुमान से डर लगता है, अब तो इंसान को इंसान से डर लगता है। खाक में मिल गई कराची की हंसी रोशनियाँ, अब तो खुद अपनी ही पहचान से डर लगता है। और जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, अब मुसलमान को मुसलमान से डर लगता है। मैं एक कलाम पेश करूँगी और इस कलाम से आपको अंदाज़ा होगा हम यहाँ तक क्यों पहुँचे। ये मरहूम हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायर मरहूम जमाल एहसानी 1987 में ये कलाम लिखा गया था और आज जब आप सुनेंगे तो लगेगा आज ही कहा गया है। वैसे तो हर ज़माने को चाहत है आपकी, वैसे तो हर ज़माने को चाहत है आपकी, पर इन दिनों ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, पर इन दिनों ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। इस शेर में माशरे की तस्वीर देखिए। चलने लगी है बादे तासुब उठा के सर, तासुब उठा के सर, आंधी की ज़द पे शम्मे उख़ुवत है आपकी, आंधी की ज़द पे शम्मे उख़ुवत है आपकी। इनको नसब का पास न उनको शरफ का ध्यान, न उनको शरफ का ध्यान, ये आल आप की है, ये उम्मत है आपकी, ये आल आप की है, ये उम्मत है आपकी। कशकोल लेके फिरती है खैरात के लिए, खैरात के लिए, जिस कौम को नसीब रफ़ाक़त है आपकी। और हासिल कलाम आखिरी शेर। अपनी तरफ से छोड़ी नहीं हमने कुछ कसर, नहीं हमने कुछ कसर, ये मुल्क चल रहा है तो रहमत है आपकी, ये मुल्क चल रहा है तो रहमत है आपकी।
اور ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. اچھا جی, جویریہ کمال ہمارے ساتھ ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ دعا اگر پوری ہو جائے تو اس کے بعد جو شو کا اختتام ہے وہ آپ کی نعت سے کریں گے. جی آپ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, اے بار الہ, ہم سب کا یہاں آنا, یہاں بیٹھنا, ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف ہونا, مولا پاک کے سارے عمل خیر کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین, اس محفل کے انعقاد کے لیے جن جن لوگوں نے اپنی کاوشوں کو ڈالا, اپنی محنت کی, مولا ان سب کی کاوشوں کو, ان سب کی محنت کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین, جن لوگوں نے اس میں محفل میں شرکت کی, مولا سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. جس مقصد کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی, مولا ملک پاکستان پر کرم فرما, اپنا فضل فرما. مولا ہم سب میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. کراچی پر خصوصی کرم فرما. مولا دہشت گردی سے بچا, ظالموں سے بچا. اے اللہ, گمراہوں کو ہدایت عطا فرما. یا رب العالمین, جن لوگوں نے ٹیلی فون کال کے ذریعے اس محفل میں شرکت کی, اے اللہ ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. یا رب العالمین, سلمہ صاحبہ کو, فیاض صاحب کو, محترم ایوب صاحب, مہرو صاحب, بشرا صاحبہ, نادیہ صاحبہ, جنہوں نے ٹیلی فون کالز کے ذریعے شرکت کی, مولا ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ یا رب العالمین, محمد حنیف صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. زین حیدر صاحبہ کو صحتیابی عطا فرما, شفا عطا فرما. عقیلہ بیگم صاحبہ کو صحت اور تندرستی عطا فرما. طاہرہ, روزینہ اور سائمہ نے جن دنیاوی مقاصد, باطنی مقاصد کے لیے فون کیا, اے اللہ ان کے تمام مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ یا رب العالمین, سما ٹی وی کے تمام سٹاف اور اونر اور ورکرز اور جن لوگوں نے اس محفل کے لیے دامے درمے سخن حصہ لیا, مولا ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو, دلی خواہشوں کو پورا فرما. مولا ہر ایک کو ایمان عطا فرما, ایمان میں مضبوطی عطا فرما, اپنے سے تعلق عطا فرما, اپنے محبوب سے محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اعمال اور اپنے کردار کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمارا ہر کام لوجہ اللہ ہو جائے, مولا ہمارا ہر کام تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے ہو جائے. اے اللہ ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما, ہماری دانستہ نادانستہ غلطیوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما, اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما, ہمیں خود کو بدلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. عالم اسلام پر کرم فرما, عالم انسانیت پر کرم فرما. ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حق لا الہ الا اللہ محمد. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ. اور جنہوں نے گھر بیٹھے دیکھا, اللہ کو منظور ہے. اللہ 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 اللہ.